अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत दिनों से एक मसला ज़हनी खलजान में मुब्तला किए हुए था और बहुत सारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो थे वो इसका शिकार हो गए, विक्टिम हो गए। हम सोच रहे थे कि ये असल में मसला है क्या, और वो मसला क्या था भला? अंदर से हमायत हासिल है जी, उनको अंदर से हमायत हासिल है। हम अपने दोस्तों से पूछते तो वो कहते जी कि उनके तो राब्ते में जितने भी अफसरान हैं वो तो इमरान खान के डाई हार्ड फ़ैन हैं। फिर वो एक आंटी की भी आ गई, वीडियो भी आ गई, जिसने कहा कि मैं तो बम बांध के तो मौलाना फजलुर रहमान को जब भी डाल लूँगी, मैंने उसको तबाह बर्बाद तो मैं क्या यार ये हो क्या रहा है? तो समझ नहीं आ रही थी। तो समझ फिर आई जब, और हमारे दोस्त मुमताज़ भट्टी ने उसके ऊपर बाकायदा तहकीक की और एक व्लॉग भी किया, लेकिन ज़ाहिर है कि उनका व्लॉग बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंचा। हमने उनसे फिर इस हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो ली वो ये है, वो इन्फॉर्मेशन ये थी कि जब मौसूफ़ एक तरफ जलसे करते फिर रहे थे तो दूसरी तरफ उन्होंने एक कमेटी बनाई, और वो कमेटी जो थी उसको टास्क असाइन किया गया कि वो जाके मुज़ाकरात करे हुकूमत से कि हुकूमत हमें लॉन्ग मार्च करने दें। हो यानी कि हुकूमत हमें लॉन्ग मार्च करने दे और उसके हवाले से वो कमेटी मुज़ाकरात करे। कमेटी के अंदर कौन कौन से लोग शामिल थे वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। परवेज़ खटक, फवाद चौधरी और जनरल रिटायर्ड मुजम्मल हुसैन, जिनको अभी अभी चेयरमैन वापडा के ओहदे से फारग किया है जनाब शहबाज शरीफ ने आके। समझ लग गई? तो ये कमेटी उसके बाद बनी ना, उनके चेयरमैनशिप से पिछले को 15-20 दिन में बनी होगी। उस कमेटी ने जाके हुकूमत से गुजारिश की कि जनाब साढ़े नाल बह के गल कर लो। हुकूमत जो होती है उसे तो होता है कि ठीक है बात कर ले। ये जो राना सनाउल्लाह हतमी बात नहीं ना कर रहा था कि हमने उसको कैसे रोकना, वो इसलिए नहीं कर रहा था, ये कमेटी के मुज़ाकरात जा रहे थे और हुकूमत की तरफ से आए जनाब यूनिटी गवर्नमेंट जो जिसको हम कह सकते हैं, उसकी तरफ से आए ख्वाजा आसफ, सैयद खुर्शीद शाह और मलक अहमद ख़ान। अब ये जो बात होती थी ना कि जनाब अगर किसी को इतना दुख है तो वो बात कर ले, और वो जो है वो खुद जाके खुद हुकूमत चला लें, हम नहीं चलाने देते। इसका मतलब है कि लटैर हजरात का वो ग्रुप जो कि जिसने प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया था, वो अपनी लटैर हैसियत के अंदर ये तमाम हरकतें करते हुए पाए जा रहे थे और पाए जा रहे हैं। ठीक हो गया? क्योंकि मुजम्मल हुसैन मुज़ाकराती टीम का हिस्सा है यार। आप अंदाज़ा कर, आप इस बात की जो क्या कहने चाह रहे हैं कि इस बात की नज़ाकत को समझ नहीं रहे। ठीक है, अच्छा, वो पाए जा रहे थे और उसके नतीजे के अंदर ये जो हुकूमती टीम थी इसको पीछे से शेख रशीद और असद उमर की हमायत भी हासिल थी। अब आप असद उमर और शेख रशीद के बयानात सुन लेना, तो वो बयानात जो थे वो राइटली को इंसाइड कर रहे हैं, मुज़ाकरात जैसे जैसे प्रोसीड कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से कहा गया जी एक तो सानू मार्च करन दो, उन्होंने कहा अच्छा। फिर दूसरा, इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना। मैं सदके जाऊं, इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना आपने। ठीक है, हम आएंगे, हम एक जगह पे बैठ जाएंगे जो आपके साथ एलोकेटेड होगी, और मामलात हमारे ये हैं या मुज़ाकरात हमारे इस पॉइंट पे होंगे कि अच्छा जी वो बताएं जी किस बात पे होंगे कि जनाब आप फौरी तौर पे 29 से पहले पहले असम्बलियाँ तोड़ दें। अच्छा, और अक्टूबर में इलेक्शन का इनकाद करते हैं। ये जी कमेटी जो थी हुकूमत की तरफ से, जो कमेटी थी, इस दौरान क्या होता है, इस दौरान PMLN जो है वो KPK पंजाब के अंदर सर्वेज़ कराती है, और उसे सर्वेज़ करवा के ये पता चलता है कि हम तो क्लीन स्वीप कर रहे हैं। तो जब ये सूरत हाल सामने आई तो मतलब कि ये मरीम नवाज शरीफ कह रहे हैं ये, लेकिन मैं कह रहा हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ठीक है फिर तोड़ो, कराओ इलेक्शन। ठीक हो गया? अब जब आप 29 को ये हरकत फरमाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो IMF से मुज़ाकरात के नतीजे में आपको 24 या 25 को $1 अरब मिलने की उम्मीद बंधी है, वो गई। अगर वो गई तो जुलाई में आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंपनसेट करने के लिए पैसे कोई नहीं है भैया, नंबर 1।
نمبر 2، حکومت پاکستان کا جو خرچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، حکومت پاکستان کا جو خرچہ ہوتا ہے اس کے اوپر پارلیمنٹ لگاتی ہے مہر، ٹھیک ہو گیا، اور پارلیمنٹ کی مہر کے بغیر ایک آنا بھی خرچ نہیں ہو سکتا. تو بجٹ کا میجر پارٹ کون لے کے جاتا؟ سوچو نا، پتا نا تھانوں بجٹ کا میجر پارٹ 2300 ارب روپیہ کی ڈیمانڈ کس کی ہے اس سال؟ ٹھیک ہے، جن کی ہے نا انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ بجٹ اپروو تو کرنا ہی کرنا ہے نا، تو آپ جو ہیں اس میں یہ کر لیں، وہ گرنٹر بنے اس پورے نیگوشیشن کے پی ٹی آئی کی فرمائش کے اوپر. جب وہ گرنٹر بنے تو پھر یہ پی ایم ایل این کی حکومت کی یہ کہ وزراء کے منہ سے نکلنا شروع ہو گیا کہ یعنی انہوں نے پھر کیا کہ جی ادھر بیک انل گال کرو. اچھا، اس کے اندر بھی لٹیر حضرات نے اپنا ایکٹیو رول پلے کیا وہاں پہ جا کے قائل کرنے میں. اب یہ پوری کہانی جو ہے، جو پچھلے 15 دن سے کم از کم میں ذہنی خلجان میں مبتلا تھا، اور میرے کئی ولاگ جو تھے وہ اس بات کی چغلی کھاتے تھے، اور پاکستان کے بڑے بڑے سینئر جرنلسٹ افتخار احمد صاحب جیسے جو تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ 29 کو حکومت ختم ہو گئی. تو میں نے کہا یار یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو وہ جب مذاکرات بریک ہوئے تو ہم تک خبر پہنچی بریک اپ ہو گیا جی مذاکرات کا. تو میں نے کہا کہ اب چونکہ بریک اپ ہو گیا ہے اور بریک اپ کے نتیجے میں لانگ مارچ اناؤنس ہو گیا ہے تو میں آپ کی خدمت میں یہ لے کے حاضر ہو جاؤں. تو آخر میں انہوں نے کہا کہ جی اس کا کیسے کریں ہم، یہ دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمیں پیسے ملنے ہیں وہ تو رک جائیں گے اور ملک ڈیفالٹ پہ چلا جائے گا. نہیں جی، آپ اناؤنس کر دیں 29 کو کہ جناب فلاں دن سے اسمبلی ٹوٹ جائے گی، یعنی کہ جو ہے یہ ہم جو ہے کر دیں گے اپنا اللہ بھلا کرے اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے بجٹ کی اپروول کے بعد، اور اکتوبر میں الیکشن کروا دیں گے. ٹھیک ہے، اب اکتوبر میں الیکشن ہوں اور نومبر میں نئی حکومت ہو تاکہ نئی حکومت اگلا سپہ سالار اپوائنٹ کرے. یہ کس کی خواہش ہے؟ یہ جو ہے یہ پشاور کی خواہش ہے. ٹھیک ہے، اور ان کا خیال ہے کہ نئی حکومت سے وہ ہم کر لیں گے سارا کچھ. اس کے اوپر مذاکرات ہو رہے تھے. حکومتی ٹیم نے اپنی قیادت سے آ کے پوچھا. قیادت کے اندر کون کون شامل ہیں؟ 3 لوگ ہیں. ایک جو ہیں وہ چاچو ہیں، چاچو نہیں کہہ رہا، ہاں، ایک جناب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں. تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بھی وہ جو سروے تھا جس کے تحت پی ایم ایل این جو ہے وہ سویپ کر رہی ہے، وہ ان تک بھی تو نتائج پہنچے ہوں گے نا. میں نے کہا ٹھیک ہے کروا لو، سانو کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. اور لیکن جب یہ بات پہنچی زرداری صاحب تک اور مولانا فضل الرحمان تک، تو پھر مولانا فضل الرحمان نے 2 جلسے نکالے، ایک کراچی کا اور ایک پشاور کا، اور وہ جلسے کیے تو چیخیں نکال دی. مطلب حماد صاحب جو ہمارے ایک کولیگ جرنلسٹ ہیں پشاور کے اندر، انہوں نے کہا کہ جو مولانا فضل الرحمان کا جلسہ تھا وہ پی ٹی آئی کے جلسے سے کم از کم 4 گنا بڑا تھا. ٹھیک ہے، تو چیخیں نکل گئی نا پشاور میں، اپنی حکومت ہے، اپنا بندہ دوسری سائڈ پہ بھی لگا ہوا ہے. اتھے مولانا فضل الرحمان نے گھر میں گھس کے، جس کو وہ محفوظ تصور کر کے ادھر بیٹھا ہوا ہے کہ بہادر ہے وہ کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے. وہ فیض اللہ نیازی نے جس دکھ کا اظہار کیا ہے، میرا مطلب وہ پڑھ لیجئے، سوشل میڈیا پہ موجود ہے کہ یار یہ تو بالکل ہی ڈرپوک نکلا، اس نے تو ہم نیازیوں کی ناک ہی کٹوا دی یار. ٹھیک، دوسری دفعہ، پہلی دفعہ امیر عبداللہ خان نیازی نے کٹوائی تھی، ایک نیازی جنرل، ایک نیازی نے، اور یہ جناب اب اس نے کٹوا دی. یار یہ کیا کرتا ہے یار. ٹھیک ہے، اب حفیظ اللہ نیازی صاحب باقاعدہ ریلیٹیو ہیں ان کے، ہیں نازک رشتہ ہے. تو خیر اس پہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. تو وہ جناب جب یہ بات آئی کہ جناب آپ یہ کر دیں، تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے نہیں کرنا. تو اس نے کہا پھر میں لانگ مارچ کروں گا. انہوں نے کہا جاؤ کرو. ٹھیک ہے، اب اندر سے حمایت کا جو تاثر آ رہا تھا وہ اس لیے آ رہا تھا کہ ادھر سے مذاکرات کاروں کے اندر جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین صاحب جو تھے وہ بیٹھے پی ٹی آئی کے بیاف کے اوپر مذاکرات کر رہے تھے پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ. جب یہ تاثر ختم ہوا تو پھر پیر کے روز یعنی کہ آج کے روز رانا صاحب نے پوچھا کہ بھائیان پھر آپ حکم کریں کہ ہم پھر کیسے روکیں. تو ان کو گو ہیڈ دے دیا گیا کہ ٹھیک ہے پھر جناب آپ کا جو کال ہے کہ میں انہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا اس کو عملی جامہ پہنائیں. تو ریٹائر حضرات ہی جایا کرتے تھے نا، وہ جو اس وقت پیغام لے کے جاتے تھے
کہ ہم بھائی بذات خود تو وہ آخر میں گئے تھے نا، وہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کا تو بیان حلف ہی سپریم کورٹ میں موجود ہے نا، آخری میٹنگ میں وہ آپ ملے تھے، اس سے پہلے 2 عدد اور افسران بھی گئے تھے، تو وہ افسران اگر اوپر ایلیویٹ نہیں ہوئے تو اس کا مطلب لٹیر ہو گئے، تو لٹیر ہو گئے تو انہوں نے پھر، لیکن رابطے تو ان کے قائم ہیں نا ان لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اگر وہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کو کہہ سکتے ہیں تو کسی اور کو بھی تو کہہ سکتے ہیں نا بھائی. شوکت عزیز صدیقی کے جانے سے کس کو فائدہ ہوا تھا؟ کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے پھر ان کو کال کیا، تو پھر آپ کو عدلیہ کی طرف سے لٹیر حضرات نے، ٹھیک ہے، پھر آپ کو عدلیہ کی طرف سے عجیب و غریب قسم کے فیصلے نظر آنا شروع ہو گئے، انہوں نے موجودہ حکومت کو ٹائٹ کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے. ادھر سے یہ تھا کہ جی ہم تو نیوٹرل ہیں، ہم تو ان کو کال نہیں کر رہے، وہ یقیناً کال نہیں کر رہے، لیکن لٹیر حضرات کال کر رہے. اب آپ دیکھیے نا، پنجاب کی حکومت کا کیس جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ٹیک اپ کر لینا، اور اس میں ٹپیکل وہی بائسڈ ججز جو ہیں ان کو شامل کرنا، اور جن کے فیصلے ہی واضح ہیں، مطلب بینچ کی حیثیت دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ وہ 25 کو لاڈلے کی سواگت کے لیے پنجاب کی حکومت کو سسپینڈ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، حیثیت سے ہی پتہ چل رہا ہے نا. اور وہ 25-26 کو ہی میرا خیال وہ سپریم کورٹ نے بھی کیس لگایا ہوا ہے، بلکہ میرا خیال ہے ہاں نہیں 23-24 کا ہی لگا ہوا ہے، تو ادھر سے بھی کوئی آ سکتا ہے. تو یہ ان کو کون انگلی لگا رہا ہے، ان کو کون فون کر رہا ہے؟ تو ان کو وہ جو کہ جناب سے پہلے فون کر رہے تھے، ٹھیک ہے. تو اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے تو اپنے بھائی کو بھی کہا کہ یار یہ چکوال والا جلسہ کینسل کر دو، ٹھیک ہے، تاکہ میری جان چھٹے اس کمبل سے، یہ میرا نام استعمال کر رہا ہے. تو خیر یہ والی صورتحال درپیش ہوئی. تو خیر یہ ہے جی اس وقت. جیسے ہی وہ مذاکرات ناکام ہوئے، اس مذاکرات کے بعد جو ہے پھر مہاتما نے اپنی طرف سے ایک عدد ڈرامہ کیا، اور وہ ڈرامہ کیا تھا کہ وہ پریس کانفرنس جو انہوں نے فرمائی اس کے اندر وہ جو ہے نا، وہ جس نے پھینٹا تھا عمران خان کو، وہ آج کل اس کا منسٹر ہوتا رہا ہے انفارمیشن کا، وہ کیا حبیب سم تھنگ حبیب، یہ مارنے والوں میں شامل تھا اس کو. تو اس کا مطلب ہے عمران خان جوتے کی زبان سمجھتا ہے. پنجاب یونیورسٹی میں جو عمران خان کو پھینٹنی پڑی تھی اس کے اندر یہ شامل تھا نا، یہ والا لڑکا بھی جو ہے. تو وہ اس نے نا مائک سیدھے کی ہے آ کے، وہ جو ہوئی ہے وہ کال جو ہوئی ہے، میری خواہش ہے کہ وہ یہاں پہ انسرٹ کر دی جائے. تو اس کال کے اندر وہ بیسیکلی وہ ڈرامہ تھا کہ وہ فون آ رہا ہے شاہ محمود قریشی کو، اور شاہ محمود قریشی جو ہے وہ عمران خان کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ کال سنی جا رہا ہے، اور پھر اس کو کہتا ہے کہ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں بند کر دو اس کو. یہ سارا ڈرامہ تھا بیسیکلی، یہ ثابت کرنے کا کہ ہمیں اب بھی اپروچ کیا جا رہا ہے، ہمیں اب بھی جو ہے اندر سے حمایت حاصل ہے، لیکن مذاکرات فرائیڈے ایوننگ کو بریک ہو چکے ہوئے تھے. اصل میں یہ ہے. اور جس کے بعد اب اس نے فیس سیونگ کے لیے کہا، پہلے کہہ دیا کہ میں آپ کو وہاں پہ ملوں گا، پھر جو توا شروع ہوئی، کتے شروع ہوئی، تو کہا کہ نہیں میں وہ جو ہیں وہ پشاور سے شروع ہوں گا، 173 کلومیٹر کا لانگ مارچ کر کے میں جناب 25 کو ان کو جوائن کروں گا. یعنی پنجاب جو تسی آپ ہی آ جاؤ، ادھر سے میں کرائے کے جو بندے ہیں وہ لے کے جاؤں گا. وہ گندم سمگلنگ کے اندر اور چینی سمگلنگ کے اندر جنہوں نے دیہڑیاں لگائی ہیں نا، وہ 10,000 روپے دیہڑی کے اوپر جو ہے وہ جو بسیں بھر کے لائیں گے، میں ان کے ساتھ جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر لینڈ کروں گا. سمجھ لگ گیا؟ تو اصل میں ایشو اب یہ جتنے بھی لوگ مذاکرات کے اندر شریک تھے یا مذاکرات کو پیچھے سے فیڈ کر رہے تھے، اب دیکھیے گا وہ انفارمیشن کے ساتھ کیسے کھیل رہے تھے، اور اس انفارمیشن نے کیا ہیوک پلے کیا اپوزیشن کی پارٹیوں کے ساتھ. اس کے اوپر میں آپ کو الگ سے ایک ویلاگ بتاؤں گا، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ رانا صاحب کو اوپن ہینڈ مل گیا ہے. میری اطلاع ہے کہ رانا صاحب کو اوپن ہینڈ مل گیا ہے. اب انقلاب کو کہیں بھاگنے نہیں دیا جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.